MBG स्पीक के साथ बिलाल गौरी आपकी खिदमत में हाजिर है। साबिक DGI-SI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को 12 अगस्त 2024 को तहवील में लिया गया था। उन्हें गिरफ्तार किए हुए तकरीबन 1.5 माह हो चुका है, मगर अभी तक उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का बाकायदा आगाज नहीं किया जा सका। और इतलात तो यह है कि अभी तक उनके खिलाफ चार्जेस भी फ्रेम नहीं किए जा सके। तो इस ताखीर की आखिर क्या वजह है? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, जिन्हें अभी DGI-SI तैनात किया गया है, 30 सितंबर से उन्होंने बतौर DGI-SI चार्ज लेना है। तो वो इससे पहले GHQ में बतौर एडजुटेंट जनरल काम कर रहे थे। तो इस हैसियत में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का फैज हमीद केस में क्या किरदार रहा है, और जनरल आसिम मलिक ने बतौर एडजुटेंट जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी से पहले उन्हें GHQ बुलाकर जो मुलाकात की थी उसमें क्या बातें हुई थी, और उन्होंने जनरल फैज हमीद को बुलाकर क्या कहा था, क्या मशवरा दिया था। और सबसे अहम तरीन सवाल ये है कि ये जो DGI-SI सुबकदोश हो रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, उनका क्या किरदार रहा, और जो नए DGI-SI हैं जनरल आसिम मलिक, उनका दौर जो है वो कैसा होगा, ये किस मजाज के अफसर हैं, और उनका दौर साबका DGI-SI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के दौर से कितना मुख्तलिफ होगा। आज के शो में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे और ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की बात कर लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साबिक DGI-SI, उनका ये ख्याल था कि कोई उन्हें कुछ नहीं कह सकता। वो ये समझते थे कि मैं अनटचेबल हूँ, मुझे कोई नहीं छेड़ सकता, किसी की ये जुर्रत नहीं कि मेरे खिलाफ कोई कुछ कर सके। उसकी वजह ये थी, इस खुशफहमी की या इस मुगालते की वजह जो है वो ये थी, वो ये समझते थे कि उनके खिलाफ हर एक के हवाले से फाइल मौजूद है, उनके पास हर अहम शख्सियत की वीडियो जो है वो मौजूद है, और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स, सारी जो चीज़ें जो बतौर DGI-SI उनके पास जो रिकॉर्ड था, वो सारे का सारा जब वो गए तो अपने साथ उठा के वो घर ले गए। और उनका ख्याल था कि ये जो डाटा है, ये जो रिकॉर्ड है, ये उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है, इस वजह से उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, उनका कोई कुछ जो है वो नहीं बिगाड़ सकता। और जैसा कि आप जानते हैं कि जनरल फैज हमीद पे सिर्फ टॉप सिटी केस की इंक्वायरी का इल्ज़ाम जो है वो नहीं है, उस हवाले से ही उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही, बल्कि बाद अज़ रिटायरमेंट आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात भी हैं जनरल फैज हमीद पर, और इस हवाले से भी उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जानी है। तो जब जनरल फैज हमीद की सियासी सरगर्मियों के हवाले से इत्तलाआत GHQ को मिल रही थी, तो पहले ये सोचा गया कि उन्हें बुला के वार्निंग दी जाए, उन्हें समझाने की कोशिश की जाए, उन्हें बताया जाए कि आप आग से खेल रहे हैं, आप बाज आ जाएं, ये आपके लिए जो है वो ठीक नहीं होगा। तो GHQ में बतौर एडजुटेंट जनरल काम कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो हैं, उन्हें ये टास्क दिया गया कि आप जनरल फैज हमीद को मदऊ करें, GHQ में बुलाएं और बड़े अच्छे तरीके से उन्हें समझाएं और उन्हें बताएं कि वो क्या कर रहे हैं, इसके क्या नताइज जो हैं वो हो सकते हैं। तो जनरल आसिम मलिक ने जनरल फैज हमीद को जो है वो बुलाया और चाय पे जो है वो उनको मदऊ किया। और जब जनरल फैज हमीद वहाँ पहुँचे तो अंदर तक उनकी गाड़ी गई। जनरल आसिम मलिक जो हैं उन्होंने बाहर निकल के बड़े पुरतपाक अंदाज में उनका इस्तकबाल किया, उन्हें चाय शाय पिलाई, सर कह के उन्हें जो है वो बुलाते रहे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि फौज में जो सीनियर जूनियर का मामला है वो बहुत ज़्यादा उसका जो है हिफ्ज़ मरातब का ख्याल जो है वो रखा जाता है। और फिर जनरल फैज हमीद खुद भी एडजुटेंट जनरल रहे हैं, यानी जिस ओहदे पे विराजमान थे जनरल आसिम मलिक, उस पर जो है वो उसी कुर्सी पे बैठते रहे हैं जनरल फैज हमीद। तो ज़ाहिर है उनका एहतराम लाजिम था और उनको ड्यू प्रोटोकॉल जो है वो दिया जाना था, और वो दिया गया। और बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने कहा कि सर आप देखें ना, ये जो चीज़ें हो रही हैं, इत्तलात हमें मिल रही हैं, तो थोड़ी एहतियात करें, ये आपके लिए ठीक नहीं है मामला, और इस पे जो है वो बड़ा काम ख़राब हो सकता है, और जो फौजी क़यादत है उसे इस पर जो है वो तशवीश है, और आप थोड़ी एहतियात से ज़रा काम लें। लेकिन
یہ جو ملاقات تھی اس کا مثبت اثر لینے کی بجائے جنرل فیض حمید جو ہیں وہ ان کے مغالطے میں، ان کی خوش فہمیوں میں مزید اضافے کا سبب بن گئی یہ ملاقات، کیونکہ انہوں نے جب دیکھا کہ بھائی یہ تو بڑا مجھے پروٹوکول مل رہا ہے، بڑے ریکویسٹ کر رہے ہیں، سر کر کے بلا رہے ہیں، تو یہ جو باہر باتیں ہو رہی ہیں کہ جی کورٹ مارشل ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے یا وہ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل افسانوی باتیں ہیں اور میرا کوئی جو ہے وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو چنانچہ فیض حمید صاحب جو ہیں انہوں نے مزید کھل کے وہ سیاسی سرگرمیوں میں جو ہے وہ حصہ لینے لگ پڑے، اور پھر اس کا جو نتیجہ نکلا وہ سب آپ کے سامنے ہے کہ 12 اگست کو جنرل فیض حمید کو جو ہے وہ تحویل میں لے لیا گیا تھا۔ لیکن اب جب میں یہ ولاگ کر رہا ہوں تو 25 سپٹمبر ہے، اس کا مطلب ہے کہ 1.5 مہینے سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ بیت چکا ہے۔ بالکل جب کسی کو اٹھایا جاتا ہے تو اتنا ٹائم جو ہے وہ نہیں لگتا جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی ہے اس کا آغاز ہونے میں۔ اچھا، ایک تو یہ کچھ لوگ جو ہے وہ تاثر دے رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید کے خلاف جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی ہو رہی تھی یا ہو رہی ہے، بطور اے جی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اس کے انچارج اور نگران ہیں، اور اسی وجہ سے انہیں ڈی جی آئی سے لگایا گیا۔ یہ ایک پیغام دیا گیا ہے کہ دیکھیں جی وہ جو کورٹ مارشل جو بندہ کر رہا تھا اس کو جی اپنے ڈی جی آئی سے بنا دیا، تو اب آپ اپنی خیر منائیں، تو اب آپ کے لیے جو ہے وہ مشکل دور کا آغاز جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ اچھا، یہ بات بالکل بے بنیاد ہے، حقائق کا کہ جو ہے وہ منافی ہے۔ اے جی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دس کورٹ مارشل پروسیڈنگز، یہ میں پورے وثوق کے ساتھ اپنی معلومات کی بنیاد پہ جو ہے یہ بات آپ کے ساتھ جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں، میں نے جو سمجھا ہے، میں نے جو جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ کے کچھ افسرز ہیں ان سے بات کی ہے، اور کچھ اور بھی ریٹائرڈ افسر جو ہیں ملٹری کے، ان سے بات کر کے میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ جب کسی ریٹائرڈ فوجی اہلکار یا فوجی افسر کو گرفتار کیا جاتا ہے، تحویل میں لیا جاتا ہے، اس کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی ہونا ہوتی ہے، تو یہ سارا جو پروسیجر ہے یہ کیسے آگے بڑھتا ہے۔ جیسے ہی کسی کو تحویل میں لیا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اس کا کورٹ مارشل کہاں ہوگا۔ جہاں کورٹ مارشل کرنا ہوتا ہے کسی بھی فارمیشن کے ساتھ اس اہلکار کو یا افسر کو جو ہے وہ اٹیچ کر دیا جاتا ہے۔ اب جو اس فارمیشن کا کمانڈر ہوتا ہے وہ کنویننگ اتھارٹی ہوتا ہے، وہ مجاز اتھارٹی ہوتا ہے، وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کب کورٹ مارشل ہوگا، کورٹ مارشل کے لیے جو عدالت ہوگی اس کا سربراہ جو ہے وہ کون ہوگا۔ طریقہ کار اس کا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو بہت سارے جو ہیں، جب بھی انکوائری ہوتی ہے، جب فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو انکوائری ہوتی ہے۔ وہ انکوائری میں اگر یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ کافی مواد موجود ہے اور ہو سکتا ہے کورٹ مارشل، تو پھر تحویل میں لیا جاتا ہے اور پھر اس کو فارمیشن کے ساتھ جو ہے وہ کسی کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے۔ اب جو انکوائری کے دوران جو گواہان ہوتے ہیں وہ بہت سے گواہان ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی ڈرائیور ہے، اس نے جاتے دیکھا، کسی نے اس کو ملتے دیکھا، کسی نے بات کرتے دیکھا، تو مثال کے طور پہ اگر 50-60 گواہان ہیں تو اس میں سے جو متعلقہ گواہان ہوتے ہیں جن کی گواہی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے، تو یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کس وٹنس کو ہم نے اس کارروائی کا حصہ بنانا ہے۔ تو شارٹ لسٹ سمجھے کہ جو گواہان ہیں انہیں کیا جاتا ہے۔ وہ پھر جو شارٹ لسٹ کیے گئے گواہان ہوتے ہیں ان کے جو بیانات ہیں ان کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ یہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ ان کے جو بیانات ہیں ان کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ وہ جو گواہان ہیں وہ انڈر اوتھ اپنی سٹیٹمنٹ ملزم کی موجودگی میں ریکارڈ کرواتے ہیں۔ ملزم اس پہ سوال کر سکتا ہے، اس پہ کاؤنٹر کوشچن جو ہے وہ کر سکتا ہے، جرح کر سکتا ہے، لیکن ملزم کو اس موقع پہ وکیل کی خدمات حاصل کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو جب یہ جو گواہان ہیں، جب ان کے بیانات ریکارڈ ہو جاتے ہیں تو اس پروسیس کو سمری آف ایویڈنس کہتے ہیں۔ تو یہ جب ان کے سٹیٹمنٹ انڈر اوتھ ریکارڈ ہو جاتے ہیں، سمری آف ایویڈنس کلیکٹ کر لی جاتی ہے، تو پھر یہ ساری فائل جو ہے یہ جو جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ ہے، جیگ جس کو کہتے ہیں، اس کو یہ فائل بھجوا دی جاتی ہے، اور جیگ کے جو لوگ ہیں وہ قوانین کی روشنی میں، چونکہ وہ ان سارے معاملات کو سمجھتے ہیں، ان کی پیچیدگیوں کو سمجھتے ہیں، قانونی پیچیدگیوں کو، تو وہ پراپر
چارج شیٹ جو ہے وہ تیار کرتے ہیں. اس سے پہلے جو چارج شیٹ ہوتی ہے وہ ایک رف قسم کے الزامات ہوتے ہیں، لیکن یہ پراپر چارج شیٹ ہوتی ہے جو سمری آف ایویڈنس کے بغیر جو ہے وہ تیار ہوتی ہے. اور یہ چارج شیٹ فریم کرنے کے بعد یہ فائل بھجوائی جاتی ہے مجاز اتھارٹی کو، کنویننگ اتھارٹی کو. اگین وہ جو فارمیشن کمانڈر ہوتا ہے وہ اس میں جو ہے وہ مجاز اتھارٹی ہوتا ہے. تو وہ اپروول دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ سمری آف ایویڈنس میں نے دیکھ لی ہے، اس کے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے، تو لہٰذا یہ اس کی میں منظوری دیتا ہوں. وہ اپروول دینے کے بعد وہ جو مجاز اتھارٹی ہے وہ کسی بھی جنرل آفیسر کمانڈنگ جو میجر جنرل رینک کا افسر ہوتا ہے وہ اس کی سربراہی میں وہ جو عدالت ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے اس کا اسے پریزیڈنٹ بنا دیتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے کہ جی اس کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی جو ہے وہ شروع کریں. اور پھر اس کے خلاف اس کا ٹرائل کا آغاز ہوتا ہے، اور اس ٹرائل کا آغاز ہونے سے پہلے جو ملزم ہے اسے موقع دیا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی وکیل کی خدمات حاصل کر سکتا ہے. اور جب یہ سارا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے سمری آف ایویڈنس کا، تو جب تک چارجز فریم نہیں ہو جاتے اس وقت تک ملزم کو نہ وکیل کی اجازت ہوتی ہے وکیل کرنے کی، اور نہ ہی اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت ہوتی ہے. جب چارجز فریم ہو جاتے ہیں تو پھر اہل خانہ جو ہے اسے ملاقات کر سکتے ہیں اور وکیل کی خدمات بھی جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہیں. تو یہ جو پروسیس میں نے بتایا ہے ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو بتاتا ہوں. 2012 میں بریگیڈیئر علی خان جو ہیں حزب التحریر کالعدم جماعت تھی، اس سے رابطوں کے الزام میں جب انہیں تحویل میں لیا گیا انکوائری کے بعد اور ان کا کورٹ مارشل جو ہے وہ کرنا تھا، تو جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف تھے، انہوں نے کورٹ کمانڈر سے پوچھا کہ جی کون کرے گا اس کا کورٹ مارشل. تو اس پہ جناب راحیل شریف صاحب نے کہا جی میں کروں گا جی. راحیل شریف صاحب جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل راحیل شریف اس وقت گجرانوالہ کے کورٹ کمانڈر تھے، تو ان کو بریگیڈیئر علی خان جو ہیں انہیں اٹیچ کر دیا گیا گجرانوالہ کور کے انڈر ایک فارمیشن کے ساتھ غالباً سیالکوٹ میں، اور وہاں جو ہے ان کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی جو ہے وہ کی گئی. اچھا، اب یہ جو تاخیر ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے؟ میری اطلاعات یہ ہیں کہ چونکہ بہت ہائی پروفائل کیس ہے، حالات اس طرح کے ہیں کہ اندازہ ہے فوجی قیادت کو کہ یہ جو بھی کارروائی ہوگی اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی، ہر جو لیگل کورس ہے وہ اختیار کیا جائے گا، اور کسی بھی موقع پہ جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو بہت سوچ سمجھ کے نہایت محتاط انداز میں کارروائی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ عدالتی فعالیت کا دور ہے. جج صاحبان کی جو ہے وہ ہر ایک چیز پہ نظر ہوتی ہے، اور اب وہ دور نہیں ہے کہ جی جج صاحب کو کہہ دیا جائے سرکون کان میں سرگوشی کر دی جائے کہ جی بہت حساس معاملہ ہے اس کو آپ رہنے دیں. اب تو جج صاحبان جو ہیں وہ بلا لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی کرنل انعام الرحیم ایڈوکیٹ نے ایک پٹیشن دائر کی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وہ جو آصف غفور صاحب کے دور میں کہا گیا تھا کہ جی کون دفاعی تجزیہ نگار ہے، کس کو ٹی وی چینل پہ بلانا ہے یہ ہم بتائیں گے، اور باقاعدہ ایک لسٹ دی گئی تھی کہ یہ ڈیفنس اینالسٹ ہیں، ان کے علاوہ کسی ریٹائرڈ فوجی افسر کو آپ ٹی وی چینل پہ نہیں بلا سکتے. تو اس پہ انہوں نے پٹیشن کی تھی. جسٹس عطر من اللہ صاحب جو ہیں اس وقت انہوں نے اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی تھی. ابھی تو خیر وہ بڑی باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں اور چیمپئن بنے ہوئے ہیں اور اظہار رائے کی آزادی کے اور انسانی حقوق کے. بہرحال ابھی جسٹس بابر اسٹار کی کورٹ میں یہ کیس لگا ہے، تو انہوں نے جواب مانگا ہے کہ جی آپ کو کیسے یہ اختیار حاصل ہے اور آپ نے کس طرح سے. بہرحال سر رائے جو ہے یہ بات آ گئی. تو چونکہ اب عدالتیں جو ہیں وہ بہت متحرک ہیں، فعال ہیں، تو اس حوالے سے پھونک پھونک کے قدم رکھا جا رہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی غلطی جو ہے وہ نہ رہ جائے. کیونکہ اب تو عدالتیں بڑی فعال ہیں، لیکن جب یہ ایسا معاملہ نہیں تھا تب بھی اس بات کی گنجائش جو ہے وہ رہتی تھی. مثال کے طور پر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جب راولپنڈی کے کور کمانڈر تھے تو انہوں نے ایک اہلکار صوبیدار الیاس کا کورٹ مارشل کیا، اور اس میں کوئی قانونی سکم جو ہے وہ رہ گیا. تو اگین کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم ایڈوکیٹ جو ہیں انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو عدالت میں گھسیٹ لیا، اور لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جج ہوا کرتے تھے جسٹس مظہر اقبال سدھو، انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو توہین عدالت کا نوٹس دے دیا اور ذاتی حیثیت میں انہیں عدالت میں طلب کر لیا. اب اس پہ پھر ان کا تبادلہ کر لیا گیا. جسٹس امیر بٹی صاحب نے آ کے جو ہے معاملہ سنبھالا، اور انہوں نے یہ جو نوٹس ہے اس کو جو ہے وہ انہوں نے منسوخ کر دیا. اور پھر یہ جو جج صاحب تھے جنہوں نے یہ جرات کی تھی، سدھو صاحب جو ہیں
جسٹس مظہر اقبال سدھو، ان پہ بے بنیاد قسم کے الزامات لگا کے انہیں جو ہے وہ ہائی کورٹ سے فارغ بھی کر دیا کہ یہ ایک الگ کہانی ہے، پھر کبھی جو ہے وہ آپ کو سنائیں گے۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے، اور ابھی جو ہے وہ جو چارجز ہیں وہ فریم ہونے کا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہونے کو ہے۔ سمری آف ایویڈنس جو ہے وہ تقریباً وہ کاروائی جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، اور اس کے بعد انہیں جنرل فیض حمید کو اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت بھی دی جائے گی، اور وکیل کا بندوبست بھی جو ہے وہ کر سکیں گے۔ میری اطلاعات کے مطابق ان کے اہل خانہ کی طرف سے جو ہے وہ رابطے کیے جا رہے ہیں، کوشش کیے جا رہی ہے وکیل کا بندوبست کرنے کے لیے، اور جو فوج کی جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ کے ریٹائرڈ افسرز ہیں جو ابھی وکالت کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی ان کا کیس لینے کو تیار نہیں ہے۔ وہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ واصف صاحب ہوں، کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم ایڈوکیٹ ہوں، یا کچھ اور جو افسرز ہیں، ریٹائرڈ افسر جو ابھی بطور وکیل جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ جو آرمی ایکٹ کے حوالے سے مقدمہ ہے، تو اس میں وہی وکیل مؤثر ثابت ہو سکتا ہے جو ان سارے معاملات کو جو ہے وہ سمجھتا ہو، لیکن ان کے معذرت کر لینے کے بعد ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ جنرل فیض حمید کے فیملی کی طرف سے جو ہے وہ لطیف کھوسا صاحب جو سابق گورنر ہیں اور پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اور بڑے مشہور وکیل ہیں، ان کو وکیل کرنے پر جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے۔ اور مجھے یہ حیرت ہوئی اس پہ جب مجھے پتہ چلا، کیونکہ ان کی تو کوئی ایکسپرٹیز جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن وہ مجھے بتایا گیا کہ جی انہیں ایکسپرٹیز والا وکیل چاہیے نہیں، انہیں وہ وکیل تو چاہیے نہیں کہ وہ وہاں فلم جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کے دوران وہاں پہ جو کیس بڑے مضبوط انداز میں لڑے ہوئے، تو وہ وکیل چاہیے جو شور شرابہ کر سکے، باہر آ کے جو ہے وہ کھل کھلا کے بات کر سکے۔ ظاہر ہے کوئی پروفیشنل وکیل ہوگا تو وہ تو اس طرح سے نہیں کرے گا، تو لطیف کھوسا کا نام جو ہے وہ اس پہ غور کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم اپنے اس موضوع کی طرف، اس سوال کی طرف کہ جو آئی ایس آئی کے رخصت ہونے والے ڈی جی ہیں اور جو آئی ایس آئی کے نئے ڈائریکٹر جنرل ہیں، ان میں جو ہے ان کی سوچ میں، ان کی حکمت عملی میں، کام کرنے کے انداز میں کیا فرق ہے، اور یہ جو دور جس کا آغاز ابھی ہونے کو ہے جنرل عاصم ملک کا دور، وہ جنرل ندیم انجم کے دور سے کتنا جو ہے وہ مختلف ہوگا۔ تو تکلف برطرف، میں کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر یہ آج کہہ رہا ہوں کہ آج جس طرح کے حالات کا سامنا ہے ملک میں، جس طرح کا انتشار ہے ملک میں، جو بدامنی ہے، اس کا کوئی ایک شخص اگر ذمہ دار ہے تو وہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب ہیں، آئی ایس آئی کے سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹر جنرل۔ یہ بات میں ابھی نہیں کہہ رہا، جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے ابھی انہیں ایکسٹینشن بھی نہیں ملی تھی، میں نے تب بھی کہا تھا کہ جنرل ندیم انجم صاحب جو ہیں وہ شریف آدمی ہیں اور یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اس وقت تک مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ انکمپیٹنٹ ہیں، نااہل ہیں، بلکہ وہ ملے ہوئے بھی ہیں، وہ کمپرومائزڈ بھی ہیں۔ اس بات کا مجھے جو ہے وہ اندازہ نہیں تھا، بعد میں آنے والے حالات کے ذریعے جو ہے وہ مجھے اس بات کا جو ہے وہ اندازہ ہوا۔ تو آپ لوگ ایک سوال اکثر کیا کرتے تھے، مجھ سے بھی دیکھنے والے سننے والے پوچھا کرتے تھے کہ جی یہ تحریک انصاف جس طرح کی کارروائی کر رہی ہے، خان صاحب جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یوٹیوبرز جس طرح کا بیانیہ چلا رہے ہیں، اور عدلیہ جس طرح سے پشت پناہی کر رہی ہے، تو یہ سب کچھ از خود تو نہیں ہو سکتا، انہیں کہیں نہ کہیں سے اندر سے سپورٹ جو ہے وہ مل رہی ہے۔ یہ کہاں سے مل رہی ہے؟ تو جناب وہ سپورٹ انہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب سے جو ہے وہ مل رہی تھی۔ ایک ڈھیل مل جو ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ان کے ہاں نرم گوشہ بھی تھا تحریک انصاف کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے۔ اور اڈیالہ جیل میں یہ جو سہولت کاری کی گئی، یہ جو عمران خان صاحب کے فیض حمید کے ساتھ رابطوں کے لیے یہ ایک نیٹ ورک باقاعدہ بنا ہوا تھا، تو یہ ظاہر ہے جنرل ندیم انجم کی سہولت کاری، ان کی مدد کے بغیر جو ہے وہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا، آپ خود جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ جنرل ندیم انجم صاحب کو اگر ایکسٹینشن نہ دی جاتی اور جب ان کی مدت ملازمت ختم ہوئی تھی اس وقت نیا ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کر دیا جاتا تو آج شاید حالات جو ہیں وہ مختلف ہوتے۔ بہرحال ابھی نئے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک، انہوں نے چند ہی روز میں اپنے عہدے کا چارج جو ہے وہ لینا ہے۔ ان کے بارے میں ایک جو گھسی پٹی بات اور لگا بندہ ایک جملہ
جو کہا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ پروفیشنل سولجر ہیں، اور جب کسی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پروفیشنل سولجر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والے افسر ہیں، وہ ان کی کوئی ذاتی پسند یا ناپسند نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی نرم گوشہ کسی کے لیے جو ہے وہ نہیں ہے، ان کو جو آرڈرز ملیں گے وہ اسے فالو کریں گے، جو فوج کی پالیسی ہوگی وہ اس کو جو ہے وہ لے کے چلیں گے، اور ان کے پاس یعنی جنرل عاصم ملک کے پاس جو ہے وہ 1 سال ہے یہ جو ٹاسک انہیں جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اچھا، اس پہ ہمارے کچھ دوستوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو آئینی پیکج جو ہے یہ پاس نہیں ہو سکا، منظور نہیں ہو سکا، تو یہ ایک وجہ ہے جنرل ندیم انجم کو فارغ کر دینے کی اور نیا ڈی جی آئی سے تعینات کرنے کی۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کوئی 1.5 ماہ پہلے اپنے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی مدت ملازمت سپتمبر میں ختم ہو رہی ہے اور وہ گھر جا رہے ہیں، انہیں مزید توسیع نہیں دی جائے گی۔ اس وقت تک آئینی پیکج کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا کہ اس طرح کی کوئی آئینی ترمیم جو ہے وہ لائی جا رہی ہے وہ منظور ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو یہ فیصلہ جو ہے یہ بہت پہلے وہ کر لیا گیا تھا۔ اب جو لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک ہیں ان کے پاس جناب 1 سال ہے یہ سارا کام کرنے کے لیے، جو گند ہے اس کو سمیٹنے کے لیے۔ 30 ستمبر 2024 سے انہوں نے اپنے عہدے کا چارج لینا ہے اور 8 اکتوبر 2025 کو ان کی ریٹائرمنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 6 اکتوبر کو جو ہے انہیں 6 اکتوبر 2021 کو انہیں میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل کے رینک میں پروموٹ کیا تھا، اور 4 سال کا جو ان کا ٹینور ہے بطور لیفٹیننٹ جنرل وہ اکتوبر 2025 میں پورا ہو رہا ہے۔ اب اس پہ ایک اور ہمارے باخبر صحافی جو ہیں وہ بڑی دور کی کوڑی لائے ہیں، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک جو ہیں انہوں نے چونکہ کور کمانڈ نہیں کی ہوئی تو انہیں جو ہے جب ان کی مدت ملازمت ختم ہوگی تو انہیں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی تعینات کر دیا جائے گا۔ 2025 میں یہ فیصلہ کر لیا گیا۔ ایک تو یہ انتہائی احمقانہ بات ہے کہ 1 سال پہلے یہ کیسے طے ہو سکتا ہے، یہ کیسے فیصلہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا تقرر ہونا ہے وہ 26 نومبر 2025 کو ہونا ہے سر شہزاد مرزا کی ریٹائرمنٹ پہ، اور جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو جنرل عاصم ملک ہیں ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ اکتوبر 2025 میں ہے۔ اچھا، اب اس پہ شاید کچھ لوگ یہ کہیں کہ جی جس طرح یہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر، تو ان کی جس طرح پروموشن جو ہے وہ پہلے ہوئی تھی اور انہوں نے ستارے بعد میں لگائے تھے تو چھٹیوں پہ تھے تو اس وجہ سے انہیں وہ آرمی چیف جو ہے وہ بن گیا، تو شاید جنرل عاصم ملک کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہی معاملہ ہو، لیکن میں نے پوری اس پہ تحقیق کی ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 6 اکتوبر 2021 کو لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک جو ہیں وہ 3 سٹار جنرل پروموٹ ہوئے، اور 8 اکتوبر 2021 کو انہوں نے اپنے ستارے لگائے۔ اگر آپ تھوڑی سی سرچ کریں تو آپ کو ان کی وہ تصویر بھی گوگل پہ مل جائے گی جس میں وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ایک طرف جو ہے وہ ان کے والد صاحب جنرل لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جی ایم ملک کھڑے ہیں، دوسری طرف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین جو چیئرمین واپڈا وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ ان کے کندھوں پہ 3 سٹار لگانے کی جو ہے وہ تقریب تھی، اور اس دوران لی گئی یہ فوٹو ہے، اور یہ فوٹو 8 اکتوبر کو جو ہے وہ سامنے آئی تھی۔ تو 8 اکتوبر کو ہی ان کی ریٹائرمنٹ ہے۔ ان کے چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف کمیٹی بننے کا ہرگز دور دور تک کوئی امکان جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ بطور ڈی جی آئی ایس آئی اگر ان کی کارکردگی بہتر رہی، شاندار رہی، تو انہیں ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے۔ وہ 1 سال کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، 2 سال کی ہو سکتی ہے، اور 3 سال کی ایکسٹینشن بھی ماضی میں جو ہے وہ دی جاتی رہی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، فی الحال کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔